अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैं सोशल मीडिया पे एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो है ना कोई ख़ातून की आवाज़ थी और खाने काबा के सामने दो हाथों में हाथ थे, और वो जो आवाज़ थी उसमें कोई ख़ातून कह रही थी, मेरी तमन्ना है कि मैं तुम्हारे हाथों में हाथ लेकर खाने काबा का तवाफ़ कर रही हूँ, फिर जो है ना भीड़ आ जाए तो तुम मुझे अपनी बाहों में लेकर उस भीड़ से मुझे बचा लो, तुम मुझे खाने काबा के सामने अपने सीने से लगाओ, है ना, अपने पास बिठाओ, फिर हम दोनों साथ मिलकर अल्लाह से दुआ मांगे। तो उस वीडियो को देखकर यार मैं सोचने लगा कि तुम अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो यार, या हनीमून मनाने के लिए जा रहे हो। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये यार सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। खाने काबा के सामने तुम मुझे बाहों में ले लो, लोगों से बचा लो, हाथ में हाथ डालकर तुम तवाफ़ कर रहे हो, क्या हो रहा है। और फिर मैंने उस वीडियो के कमेंट को पढ़ना शुरू किया, तो उसमें जो है ना लड़कियाँ यही बोल रही थी, मेरी भी यही तमन्ना है कि जब मेरी शादी हो तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करने के लिए जाऊं, और ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ करूं, बाहों में बाहें डालकर अल्लाह से दुआएं मांगूं, मेरा हस्बैंड मेरे हाथों को पकड़े हुए हो और लोगों से, भीड़ से मुझे बचा के तवाफ़ करा रहा हो। क्या है ये सब। उम्रा करने हम लोग क्यों जाते हैं? मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि उम्रा करने के लिए हम क्यों जाते हैं, तो आप कहोगे मुफ्ती साहब उम्रा करने हम इसलिए जाते हैं क्योंकि उम्रा करना सवाब का काम है, उम्रा करने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। खाने काबा, अल्लाह के घर को देखना, आदमी दुनिया भूल जाता है ना, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है, खो जाता है आदमी, है ना, और एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का इरादा आदमी करता है जो उम्रा करता है। इसीलिए आदमी जोड़ता है 6 महीने 1 साल, पैसे जोड़ने के बाद फिर वो उम्रा करने के लिए जाता है। लेकिन उम्रे को आजकल हमने क्या बना दिया है, एक फ़ैशन बना दिया है। शादी होगी, शौहर के साथ जाऊंगी, तो अजीब तरह के स्टेटस। वो एक शॉर्ट वीडियो देखने के बाद जो है ना क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा है, जो वीडियो में आप इंटरेस्टेड होगे उसी टाइप की बहुत सारी वीडियोज़ आपको दिख जाने लगेंगी, दिखना शुरू हो जाएंगी। अब उसी से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस जिसमें कोई आदमी जो है ना अपनी बीवी का हाथ पकड़े हुए, उसको जो है वो अपनी बाहों की हिफाजत में लिए हुए तवाफ़ करा रहा है, फिर उस पर जो है ना इसी तरह के म्यूज़िक बज रहे हैं, इसी तरह की बातें चल रही हैं कि मेरी तमन्ना है कि मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मैं खाने काबा को देख रही हूँ, है ना, अल्लाह से हम लोग दुआएं मांग रहे हों, खाने काबा के सामने बैठे हों साथ में, सामने एक दूसरे के, और खाने काबा को देख रहे हों। तो भाई क्या है यार, क्या है ये सब। खाने काबा को, उम्रे को, तवाफ़ को हमने बना क्या दिया है। ये इबादत करने की जगह कोई हनीमून और कोई जो है ना मियाँ बीवी के लव और इश्क की जगह नहीं है। अजीब सूरत हाल है। अब तो जैसे ही शादी होती है ना तो लड़का लड़की की चाहत होती है उम्रा करने जाएं, और उम्रा करने के लिए जब ऐसे लोग जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उम्रा करने का तरीका नहीं है, बस शौक में चले गए, वहाँ पर इस तरह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लेनी है। मेरी अज़ीज़ बहनों, मेरे भाइयों, आप खाने काबा के सामने खड़े हो ना, आपकी कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि आप दुनिया भूल जाओ, आपको सिर्फ अल्लाह याद रह जाए। वहाँ पे भी तुम्हें बीवी के हाथ याद आ रहे हैं, बीवी की बाहें याद आ रही हैं, इस तरह के फ़ोटोज़, इस तरह के स्टेटस, इस तरह की वीडियोज़ याद आ रही हैं। भाई कहीं और जाओ, फिर आप खाने काबा मत जाओ अगर यही सब करना है तो। और ऐसी वीडियोस पे जो है ना बहुत सारे व्यूज़ भी होते हैं, सब अपनी डिज़ायर्स रख रहे होते हैं कि हाँ मेरी भी यही तमन्ना है, मेरी भी यही चाहत है। उम्रा करने के लिए जब हम जाते हैं तो हम इबादत की नीयत से जाते हैं, इस तरह के फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के लिए नहीं जाते। एक साहब तो मुझे बोल रहे थे, मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी के साथ उम्रे पर गया ना, तो मेरी बीवी मुझसे शिकायत कर रही थी कि यार तुमने पूरे उम्रे पे मेरा कभी हाथ यूं करके नहीं पकड़ा, तुमने जो है ना पूरा तवाफ़ कर लिया, कभी तुमने जो है ना मुझे यूं अपनी बाहों में लेके भीड़ से नहीं बचाया। मुझे बोल रहे थे वो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही थी आपकी बीवी? कहने लगे वो सोशल मीडिया पे आजकल यही चल रहा है, बोले कि आज एक फ़ोटो नहीं है मेरा तुम्हारे साथ खाने काबा के सामने कि हम दोनों साथ खड़े हों और यूँ करके खाने काबा के सामने फ़ोटो ले रहे हों। तो मैंने कहा अपनी बीवी से कहिए इबादत करने गई थी तुम, या इस तरह की डिज़ायर्स लेकर गई थी? बाहों में लेने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। ठीक है, कभी फ़िक्र में आदमी बीवी का हाथ पकड़ ले, लेकिन
گھر سے انٹینشن ہی یہ لے کر جانا کہ میرا شوہر میرا ایسے ہاتھ پکڑے گا، میں ایسے سیلفی لوں گی، میں ایسے ویڈیوز ریکارڈ کروں گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے نا کہ ہم حالات ایسے بنے، بھیڑ بہت آئی تو میں نے اپنی فیملی کو بچایا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک فوٹو لے لیا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن آپ انٹینشن یہ لے کے جا رہے ہو مجھے ایسے ویڈیوز ریکارڈ کرنی، مجھے ایسے سیلفیز لینی، مجھے ایسے فوٹوز لینا ہے، تو پھر آپ کا کیا عمرہ ہے بھائی، کیا عمرہ ہے آپ کا؟ اسی طرح سے یہ میرا دوسرا عمرہ تھا، تو جو گروپس جاتے ہیں نا ان کے ساتھ کئی دن مجھے کھانے کا بھی موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ جو بفے لگتا ہے نا کھانے کا، اس پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، جو بھی آدمی جا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کی پلیٹ میں دے رہا ہے۔ میں گیا، وہ کہنے لگا مفتی صاحب آپ لے لیجئے، تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو؟ بولے مفتی صاحب اگر میں نہیں کھڑا ہوں گا نا تو ایک آدمی ہی سارے ہی اپنی پلیٹ میں بھر کے لے جائے گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے اپنی وائف سے ایسے ہی ڈسکس کیا، تو وہ کہنے لگی کہ اس ٹور میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جب ٹور میں گئے تھے نا تو وہاں تو جو سب سے پہلے آ جاتے تھے لوگ وہی سارا اپنی پلیٹ میں بھر لیتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں اور گوشت سب غائب ہو جاتا تھا بریانی اور چاولوں میں سے، بس شوربہ ہی رہ جاتا تھا۔ 3-4 دن جب ایسا ہوا تو آدمی کھڑا ہو گیا کہ بھیا میں نکال کے دوں گا آپ کو۔ تو بتائیے یہ حرکت عمرہ کرنے آپ جا رہے ہو یار، اور میں نے دیکھا لوگوں کو اتنی اونچی اونچی دھانگیں پلیٹ پہ لگی ہوئی ہیں کھانے کی، کیوں؟ زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے۔ آپ کے اندر کی یہ بیماریاں اگر نہیں ختم ہو رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، کھانے کا زیادہ سے زیادہ سامان مجھے مل جائے، بٹر کی ٹکیاں زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائیں، تو پھر آپ اپنی اس روحانی بیماریوں کا علاج پہلے کرو، کیونکہ عمرہ آپ کر رہے ہو اور دوسرے ایسے غیر اخلاقی کام آپ کر رہے ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو تو میں نے خود دیکھا، اصل میں وہ گوشت ختم ہو گیا، بھائی وہ دیر سے کھانا آیا تو گوشت ختم ہو گیا، شوربہ رہ گیا، دال رہ گئی، تو وہ کہتا ہے، ایک بھائی عباس تھے وہاں جو بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب قبول فرمائے، تو ان سے کہتا ہے آگے کہ گوشت کہاں ہے؟ انہوں نے بولا گوشت تو ختم ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی صاحب میں تو گوشت کھاؤں گا، دال بھی ہے، شوربہ بھی ہے، چاول بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں، بٹر بھی ہے نا، اور بھی 1-2 آئٹم اور ہوں گے، اچار بھی ہے، بول رہے میں تو گوشت کھاؤں گا۔ وہ بولتے ہیں گوشت تو ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو گوشت ہی کھاؤں گا، بس کہیں سے بھی منگاؤ گوشت۔ حیران تھا میں کہ یار گوشت بول رہا ہے مجھے تو گوشت ہی کھانا ہے، کچھ بھی ہو جائے بس، مجھے کیا مطلب، کیوں ختم ہو گیا، کیوں ختم ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے کہیں سے انتظام کیا نہیں کیا، بعد میں مجھے ملے تو کہہ رہے تھے کہ پھر اس کے لیے جو ہے نا دوسرے جو گروپ ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے اس کے لیے تھوڑا سا گوشت وغیرہ منگوایا۔ اس طرح کی حرکتیں آپ عمرے پہ جا کے کر رہے ہو یار، اس طرح کی حرکتیں، کھانے کے لیے ٹوٹ کے مرنا، اس طرح کی حرکتیں۔ آپ خود دل سے پوچھو کہ عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میں نے دیکھا طواف ہوتا ہے، خواتین بچوں کو لے کے طواف کر رہی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض لوگ اپنی پیٹھ پر بٹھا کے، کاندھوں پہ بٹھا کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حجر اسود کو چومنے کے لیے اس درجے لوگوں کو ہٹانا اور دھکا مکی کرنا جس سے خانہ کعبہ کا ادب ختم ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا احترام آپ توڑ رہے ہوتے ہو۔ خانہ کعبہ کا ادب آپ کو کرنا چاہیے، ادب آپ بالکل بھی نہیں کر رہے ہوتے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے، اور آپ کا احرام بھی کھلا جا رہا ہے، آپ کی چادریں بھی ہٹی جا رہی ہیں، نہیں، لیکن آپ کو حجر اسود کو چومنا ہے بس۔ بعض دفعہ اتنا دھکا مکی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں سے بچے گرتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں کہ باقی لوگوں نے آس پاس کے پھر حصار بنا کے بچے کو سنبھالا ہوا ہے۔ آپ عمرہ کرنے گئے، آپ کو پتہ ہے نا کہ دور سے اشارہ کر کے حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ وہ حکم کب ہے؟ کہ جب حجر اسود کو ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو، بھیڑ اتنی زیادہ ہو کہ اگر آپ حجر اسود کے پاس جاؤ گے تو دھکا دینا پڑے گا، آپ کو بھیڑ کو چیرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا مقابلہ کرنا پڑے گا، بھیڑ زیادہ ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ دور سے ہی اشارہ کر کے بس ہاتھ کو چوم لو۔ لیکن نہیں، ہمیں تو صاحب حجر اسود کو چومنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کو واہوائی کا کام سمجھا جاتا ہے، میں نے تو حجر اسود کو چوما ہے، اور لوگ جو ہے نا وہاں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں، دھکا مکی کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے تو احرام کھل جاتے ہیں۔ کیا عمرہ جب آپ ادب کا آپ لحاظ نہیں کر رہے، آپ تو اپنی ڈیزائر پوری کر رہے ہو، پھر خواتین ہاتھ میں ہاتھ والی ڈیزائر پوری کر رہی ہیں، مرد حضرات حجر اسود کو چومتے ہوئے فوٹو کھنچوانے کی ڈیزائر پوری کر رہے ہیں۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، عمرے کا مقصد پھر یہ کہاں رہا؟ اسی لیے اب
جو ہے نا وہ روحانیت اکثر لوگوں میں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ شوق اب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اب تو جو ہے نا بس چلو تھوڑا بہت فوٹو محبت میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے آپ نکال لو، الگ بات ہے، لیکن آپ بس اب سارا ٹائم موبائل میں ہی لگے ہوئے ہو، موبائل ہی آپ کا طواف، پورے طواف میں آپ کا فون چل رہا ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام بہت ضروری ہے نا، آپ کے اندر وہ احساس ہونا چاہیے۔ ایک عمرہ کرو آپ، ہے نا، لیکن اس احساس کے ساتھ، اس فیلنگ کے ساتھ۔ اسی لیے بہت ساری باتیں مجھے ایسی دیکھنے کو ملی۔ اور ہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، جب ہم وہاں سے واپس ہو رہے تھے نا عمرے سے، تو ہماری فلائٹ میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں کے تھے، کشمیر کہیں کے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، بہرحال تھے وہ انڈین اور مسلمان تھے۔ فلائٹ میں انہوں نے اتنا شور مچا کے رکھا ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا شور انہوں نے فلائٹ میں مچا کے رکھا ہوا تھا کہ فلائٹ کے جتنے بھی ورکر تھے، یہاں تک کہ جو کیپٹن سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے نا تھوڑا سا، وہ بھی نکل کے آ گیا، کہنے لگا بھائی آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے ہو، پلیز بیٹھ جائیے، پلیز بیٹھ جائیے۔ ہر ایک کو پیشاب لگ رہا ہے، ہر ایک کو ٹوائلٹ جانا ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنا بیگ چیک کرنا ہے۔ 5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اس 5 گھنٹے میں آپ یہ سمجھ لیں کبھی ایسا 1 منٹ ایسا نہیں گزرا جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں، اتنا شور۔ بھائی کھانے کے لیے جب آتے ہیں نا، وہ پلین میں کھانا ملتا ہے تو اپنی گاڑی لے کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم تو سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اب نکلنے کا راستہ تھوڑا سا شارٹ ہے، کیونکہ وہ گاڑی نکل جائے اتنا ہی راستہ ہوتا ہے بس، اس میں بھی 2 ادھر 4 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں۔ اب وہ کھانا بانٹنے والی جو ورکر ہوتی ہیں پلین کی، وہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، لیکن بیچاری کیا کریں، ان کی تو یہی جاب کرنی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اتنا انہوں نے ستا کے رکھا ہوا تھا، اتنا ستا کے رکھا ہوا تھا کہ آخر میں اس کو پائلٹ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ دیکھو بھائی موسم خراب ہے، اسی لیے آپ لوگ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ اس کے بعد بھی سب ہل رہے تھے، اٹھ رہے تھے بار بار، پھر اس کو بولنا پڑا، یہاں تک کہ وہ نکل کے آیا، کیپٹن تو نہیں نکل کے آیا، جو کیپٹن سے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ نکل کے آئے 2، اور انہوں نے لوگوں کو سختی سے بٹھالا، اور وہ بیچارہ ایسے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا سر ذرا آپ پریشان ہو گئے، کہنے لگا کیا بتاؤں، کیسے لوگ ہیں یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سدھریں گے۔ تو میں اپنے استاذ محترم مفتی صاحب سے بول رہا تھا کہ میں نے مفتی صاحب بتائیے یہ لوگ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، اب یہ جو پائلٹ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں، یہ کیا اثر لیں گے، اور یہ جب آپس میں بیٹھیں گے تو کیا بات کریں گے کہ یار مسلمانوں کے اندر عمرہ کر کے آ رہے ہیں، کوئی مینرز نام کی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار بھائی ٹھیک ہے آپ کو اٹھنا ہے، لیکن کتنا اٹھنا ہے کہ آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم جو ہے نا سڑک پہ کھڑے ہوں، اتنا اٹھنا۔ میں آپ کو یہ سمجھ لو لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ جیسے کھانا لانے والی جو گاڑی ہوتی ہے تو 4 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے، میڈم مجھے ادھر جانا ہے، ادھر والا کہہ رہا ہے مجھے ادھر جانا ہے۔ وہ میڈم خود بیچاری کھانا بانٹنے والی سوچ رہی ہیں کہ راستہ نہیں ہے، سر ہم کہاں سے آپ کو نکالیں، مجھے کیا مطلب، مجھے تو ادھر جانا ہے بس۔ اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم خود ہنس بھی رہے تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے۔ ہنس اس لیے رہے تھے کہ یار اتنا سینس نہیں ہے لوگوں کے اندر، اور افسوس یہ کر رہے تھے کہ جب یہ غیر مسلم آپس میں بیٹھیں گے تو مسلمانوں سے یہ کیا تاثر لیتے ہوں گے، کیا تاثر لیتے ہوں گے۔ بھئی اپنی سیٹ سے آپ 2 بار اٹھ جاؤ، 3 بار اٹھ جاؤ، لیکن آپ اٹھ لگے ہو، بس ہر گھنٹے میں 10 بار اٹھ رہے ہو، 5 منٹ بعد اٹھ رہے ہو۔ تو ہم نے جو ہے نا اپنی قدر، اپنی ویلیو، اپنی پوزیشن خود اپنے کاموں کی وجہ سے گرا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عمرہ کرنے جاؤ لیکن قاعدے سے عمرہ کرو، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ ادب کا لحاظ رکھو، سلیقہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ جب آپ سفر کر رہے ہو، جب آپ گھر سے نکلو نا، تو واپس گھر آنے تک آپ کے اندر سے سلیقہ، ادب، تمیز، تہذیب چھلک رہا ہو، ٹپک رہا ہو۔ بس لوگ آپ کو دیکھیں نا تو بولے یار یہ عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں، ورنہ بہت غلط چھوی ویسے ہی مسلمانوں کی بن چکی ہے، اور ایسے ہی اگر ہمارے کارنامے رہے نا تو بس اللہ معاف کرے کیا ہونے والا ہے۔ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمانوں کو دیکھ کے آدمی اسلام کو جج کرتا ہے۔ یہ کچھ باتیں میرے دل کی تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔